अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हमाजहत है, जो बैक वक्त एक उस्ताद हैं, माहिर तालीम हैं, एक मज़ाहिया सफ़रनामा नगार और मुल्क गिर सतह पर नाम पैदा करने वाली फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक खूबसूरत शायर अहमद सईद से। आइए आपको मिलूँ। हम अहमद सईद साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलें। व्यूअर्स, आज अहमद सईद साहब के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली है, एक इल्मी घराना भी है, इनके वालिदैन भी पढ़े लिखे लोग, ख़ुद भी पढ़े लिखे, अहलिया भी पढ़ी लिखी हैं, बच्चे भी आगे। आजकल तो खैर पढ़े लिखों का ही दौर है, लेकिन ये जो फैमिली है, इनके वालिदैन, वो उस दौर में जब कम लोग पढ़े लिखे मिलते थे, उस दौर के हैं, पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं। मेरा ख़्याल है अहमद सईद साहब की इजाज़त से हम पहले उनकी वालदा साहबा से बात करते हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत शायर को जन्म दिया, इतने खूबसूरत इंसान को जन्म दिया। हमें अहमद सईद साहब के हवाले से भी बताइएगा, और थोड़ा सा आप चूँकि शुबा तालीम से वाबस्ता रही हैं, तो अपनी कहानी से आगाज़ करते हुए अहमद सईद साहब तक पहुँचिएगा। मैं बेटे सन 1948 की, बल्कि 47 की पैदाइश है। जब पाकिस्तान बना है तो मैं 2-3 माह की थी जब इंडिया से आए हैं। तो उस वक़्त आते फैसलाबाद पहुंच गए। मेरे बाद जो नानके हैं वो उकाड़ा से हैं, और मेरे दाद के जो हैं वो यहीं के हैं, सुसार रोड, यहीं पे हम रहते थे। कोहिनूर में मैं पढ़ी हूँ। फिर खरासा वाला स्कूल में मैंने टीचर, पहली टीचर मैं खरासा वाले स्कूल में थी। अच्छा। यानी फिर डी टाइप स्कूल था, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया। तो इनके फादर, आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो डॉक्टर थे। वो डचकोट भी रहे हैं इधर, और भी कई गवर्नमेंट के जो डिस्पेंसरियाँ उनमें रहे हैं। तो अहमद सईद साहब जो है, ये इनका बचपन कैसा था? आजकल तो ये लोगों के चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो बचपन में भी ऐसे ही थे? नहीं, बचपन में बहुत प्यारा और मासूम सा था। लेकिन फिर आहिस्ता शर्मीले से थे जी? शर्मीले? हाँ जी, बहुत। जी, क्योंकि सबसे छोटा था, तो इसलिए लाड प्यार में। तो फिर जब इसे इसकी वाइफ मिली है टीचिंग के दौरान, तो ये उसके बाद इस तरह के हुए हैं? हाँ जी, बाद में। ये स्कूल में, कॉलेज में जाके ज़रा फिर पर पुरज़े निकले। फिर पर निकले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अहमद सईद साहब की एक बड़ी ज़हीन बेटी भी हैं, उनके बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका कुछ कहने का। जब बात करती हैं या शेर पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो उनकी बेटी से बात करते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? लारेब फातिमा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम। तो ये जो आपका एक शेर कहने का अंदाज़ है, कोई एक आध चीज़ हमें भी सुनाएं। ठीक है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये आपका पूरा स्टाइल है। लगता है कभी कभी आप वालिद साहब के लहजे में बात कर रही हैं जब वो शायरी सुनाते हैं, तो उसी तरह आप भी बात करती हैं। तो ये बताएं कि पापा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अच्छे हैं, लविंग एंड केयरिंग, प्यार करते हैं आपसे? यस। अहमद सईद साहब की अहलिया मोहतरमा जो जीसी यूनिवर्सिटी की ही फारुग तहसील हैं, मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट की, गालिबन ऐसे ही है जी? मैं ठीक कह रहा हूँ? तो उनसे भी जानते हैं कि शादी से पहले ये इनको कैसा पाया था, और जब इनकी शादी हुई तो फिर अब ये जो हैं, क्या इनका रंग इन पे चढ़ा है? क्या हुआ कि एकदम से ये इतने पूरी दुनिया को हंसने हंसाने में लग गए? वैसे तो बहुत बड़ी इबादत है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कहेंगी, ये कैसे इनसे वास्ता हुआ? हाँ, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे, मैथ्स कॉम में। बस फिर वहीं पे पसंदीदगी भी हो गई,
اور پھر گھر پہ ان کی طرف سے پرپوزل آیا اور بس پھر شادی ہو گئی. تو یہ کوئی خاص وہ ویسے تو بڑا ضروری ہوتا ہے نا یہ جاننا کہ آپ کو ان میں کیا نظر آیا؟ یہ تو مجھے بھی خود نہیں ابھی تک سمجھ آتی. تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے آپ کو حیران کن بھی لگے جتنی ان کی بے باک شاعری ہے, لیکن یہ بڑے شرمیلے اور انٹروورٹ ٹائپ تھے. تو میں ذرا لاؤڈ ہمیشہ سے رہی ہوں اپنی یونیورسٹی کالج اسکول میں اور یونیورسٹی میں بھی. تو وہ ایک ایکویشن بس کلیش کی اور وہ ایکویشن پھر آگے جا کے جم گئی. اب دو انتہاؤں پہ تھے. ایسے ہی کچھ ہے, ابھی بھی ایسے ہی, ابھی بھی ایسے ہی. یہ شاعری میں تو ایکسپریسو ہے بہت زیادہ, ویسے بھی ایکسپریسو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں لاؤڈ بہت زیادہ ہوں اور یہ کوائٹ زیادہ ہے. تو وہ ایکسٹریم ہو گیا دونوں طرف سے. ویسے اچھا ہوا نا, ہاں اگر دونوں لاؤڈ ہوں تو پھر تو کام خراب ہو جاتا. تو یہ کس طرح ہوا یہ, مطلب اب وہ لمحہ ہم کیپچر کرنا چاہیں اگر, ہاں ہاں, تو انہوں نے پسند کیا تھا آپ کو؟ جی جی, انہی کی طرف سے شروعات ہوئی تھی. پھر ان کے گھر میں کسی کام سے, ہمارا پروجیکٹ تھا ایک اکٹھا, ہم میگزین کا کچھ کام کر رہے تھے ان دنوں, تو اس کے لیے کچھ اسپانسرشپس وغیرہ کے لیے میں ان کو پک کرنے آئی تھی, میں, میرا بھائی اور میری سسٹر. اور یہاں پہ ان کے والد صاحب سے اور امی سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. بس پھر وہیں پہ ان کے ابا جی نے بھی ان کو میرا خیال حوصلہ دیا, تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے پرپوزل آیا اور بس پھر. تو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوا آپ کو یا ان کو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, بلکہ خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ ابھی یہ شاعر بنے اور مشہور ہوئے, اس کے علاوہ بھی. ویسے اب یہ اتنا دنیا تو ان کو جیسے مر مٹی ہے, اتنا رسپانس ملتا ہے ان کو, ان کے اتنے مداح پیدا ہو گئے ہیں, تو کبھی کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ, اکثر یہ ہوتا ہے نا نہیں بالکل بن جاتا ہے بندہ, نہیں تو پھر نہیں بالکل, ہاں ہاں بالکل, مجھے سمجھ آئی. نہیں بالکل بھی نہیں. اگر نہیں بھی آئی تو آپ سمجھائیے. یہ بتائیے کہ جب یہ آتے ہیں مشاعرے پڑھ کے اور سارا اتنا کچھ ان کی لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ, آپ کا تاثر کیا ہوتا ہے اس وقت ان کے بارے میں؟ اچھا, آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے, روز مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے شروعات کہاں سے ہوئی تھی. اچھا, بالکل زیرو سے شروعات ہوئی تھی. تو اب جب یہ آ کے سناتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا, کھڑے ہو گئے لوگ اور داد ملی, تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, ان ایکسپلینیبل ہے. اچھا, کوئی ویسے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, نہیں بتائیں, لیکن اگر آپ کو کوئی آ کے بتائے ہاں ہاں کہ جیسے ابھی انہوں نے نا ان کی شاعری پڑھ کے سن کے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف ان کی یہ آخری شادی ہے. اگر کوئی ایسا آ کے آپ کو کہے کہ جی احمد صاحب جو ہیں وہ تو فلاں جگہ تھے اور فلاں جگہ بھی ان کی کوئی شادی ہے, فلاں جگہ بھی فلاں, نہیں میں تو نہیں مانوں گی, بالکل بھی نہیں مانوں گی. پتہ نہیں, پر میں نہیں مانوں گی. تو کہہ رہے نہیں مانوں گی, تم مان لو بھائی, آپ ان کا ناجائز فائدہ بات کرنا بھائی. ہاں, وہ بھائی آپ کے لیے بھی راستہ کھول رہے ہیں نا. نہیں, وہ تو مجھے قائل کر رہے ہیں کہ یہ بڑے فیملی مین ہیں, اور یہ ان کو امی اور ابو کی طرف سے شاید ملا ہے, شاید نہیں, یقیناً ان سے ہی ملا ہے. بڑے فیملی مین ہے یہ. پراپر ٹائم مجھے اور بیٹی کو اور امی کو پراپر ٹائم دیا جاتا ہے. احمد سعید صاحب, یو آر ویری لکی کہ آپ کے جب گھر والے مطمئن ہوں, والدہ صاحبہ تو آپ جیسے بھی ہوں, ماں باپ کو تو اچھا ہی لگتا ہے بچہ جو بھی ہو, لیکن جو گھر والی جو اہلیہ ہوتی ہے وہ اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوتی, کسی کی بہت کم ہوتا ہے کہ وہ تعریف کرے. نہیں, آپ بھی مطمئن ہو جائیں نا. تو بہت آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوش رکھا ہوا ہے. تو اس رشتے کو مضبوط بنانے میں آپ بڑے فیملی اورینٹیڈ ہیں, جو مجھے ان کی باتوں سے پتہ چلا. تو گھر کے ماحول کی منظر کشی کیجیے ذرا. میرے اس میں امی ابو کا بڑا رول ہے. ماشاءاللہ. ایک تو امی ابو کا میری تربیت میں, اور پھر جس طرح انہوں نے میری بیگم کو جس طرح رکھا, جس طرح اس کو ٹریٹ کیا, تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ ایک محبت کا ماحول اور ایک خوشگوار ماحول بنانے میں پیرنٹس کا جو رول ہے. کیا کہیں گے, کون سی چیز ہے جو آپ کو فیملی کے ساتھ بہت زیادہ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے, کہ جڑے ہوئے, تو وہ کیا ایک چیز, حالانکہ آپ کا وقت آج کل تو باہر زیادہ گزرتا ہے. جی,
बड़े बड़े केयरिंग लगता है मुझे, आप घर बस की बड़ी फिक्र होती है। मेरा ख्याल ये कि अल्लाह की तरफ से ये इनायत होती है इंसान को। मैं फिर वही कहूँगा कि ये माँ बाप की तरफ से है। जैसे हमने माँ बाप को देखा, जैसे मैंने वालिद साहब को देखा, मैं कभी बुखार हो जाता था, जो भी किसी भी बाई को हो जाता था, मेरे वालिद साहब सारी सारी रात में कई दफ़ा सोते थे। तो वो चीज़ें आपके अंदर तो आती हैं और वो मेरे अंदर भी किसी हद तक वो। स्टेज पे आके आपको लगा कि आप मुझे बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा ये मज़ाह में आ जाना चाहिए, मज़ाह के मैदान में शायरी के ज़रिए। डॉक्टर साहब कोई 2009 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का स्टूडेंट था, मैस कम्युनिकेशन का। उस वक्त मैंने जिस यूनिवर्सिटी में, और तब मैंने कोई 6-7 गज़लें नज़में मज़ाह की लिख चुका था। तो मैंने अपने दोस्तों को, जिस यूनिवर्सिटी के उस्ताद को वो सुनाई ताकि पता चले। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ, जो फीडबैक मिला, कि मुझे ये अब इसमें भरपूर जो है अपनी तवज्जो इधर मरकूज़ करनी चाहिए। हंसते खेलते मुस्कराते वो सफ़र कटे, कितना खूबसूरत ये आपका ये पहलू बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। तो ये ज़रा डिफरेंट है चीज़ आपकी। हमारे जो मरवजा ज़ाब्ते थे अदब के, ज़्यादातर होता है लफ्ज़ों के ज़रिए मज़ाह पैदा होता है, लेकिन आपने तो बाकायदा इसमें जैसे महारत हासिल कर ली। असल में मैंने पहली तहरीर जो मज़ाह की है वो भी यूनिवर्सिटी के ज़माने में लिखी, 2006-7 का ये दौर था। तो उसमें पहला सफ़र जो पहला सफ़रनामा लिखा, उसका नाम मैंने बिला वजह मुल्तान रखा। वो मुल्तान का था और मैं डिबेट करने गया हुआ था जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो सफ़र इतना खूबसूरत था कि मेरा दिल किया कि इसको कहीं समोया जाए, इसकी यादें कहीं ताज़ा रह जाएं। कहते हैं कि जैसे आप शख्स होते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, 5-7 तकरीबन उन्हीं की औसत होते हैं आप, ये एक मक़ूला बोला जाता है। तो DPS प्रीमियर कैंपस में जो अहमद सईद साहब के कोलीग्स हैं, उनके पास हम मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बातें सुनते हैं कि जिस तरह हम बाहर बैठ के अहमद सईद साहब के बारे में एक राय रखते हैं कि वो किस तरह के हैं, तो उनके साथी क्या सोचते हैं। सर कहिएगा। सर अहमद सईद के साथ काफ़ी अर्सा मुझे साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। मैंने सर अहमद सईद को शगुफ्ता मिजाज, खुश मिजाज एक इंसान देखा, और हमदर्दी इंसानियत के साथ जो मुझे नज़र आई वो बहुत कमाल की थी। सर ने मिजाह के पैराए में जो बातें की हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर हम अपने पंजाब कल्चर को देखें तो उसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने पेश किया अपने अशार में। इनका एक किताब मुझे बहुत पसंद आया, मैंने जहाँ भी सुनाया लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। वो था कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, और बर्गर की ईजाद से पहले देसी मुर्गा होता था। माशाल्लाह इनका जो मिजाज है और जो अंदाज़े मज़ा है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो क्या कहते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, मुतवज्जो करता है। और माशाल्लाह इनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, रोज़ इकट्ठे खाना पीना होता है, और साथ साथ इनकी माशाल्लाह अक्सर औकात अक्सर मौक़ों पर शायरी भी साथ साथ चलती है। हाफिज़ ज़ैदी साहब ने कहा था, मेरे दिल की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। तो अहमद सईद साहब के साथ बड़ा देरीना ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम लोग साथ हैं, और फिर DSA की जो महाफिल उसमें, और फिर जो है मुख्तलिफ जो हैं प्रोग्राम्स में हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो जो आजकल की जो नब्ज़ है, जो मुआशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको बड़ी खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं अहमद सईद साहब अपनी शायरी में। सर अहमद साहब के साथ मुझे तकरीबन कम व बेश को 4 साल का अरसा हो गया है, और जैसे सर शबीर ने कहा कि सुबह से शाम तक जब तक हम यहाँ पे स्कूल में रहते हैं हमारी मज़ाक की नशिस्तें चलती रहती हैं।
اور ان کے بہت ایسے جو اشعار ہیں ان کے جو جب یہ لکھ رہے تھے تو ہم گواہ ہیں ان شعروں کے، جن میں سے آج کل ایک تھا جو بھی سر رفیق صاحب نے سنایا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، اور برگر کی ایجاد سے پہلے دیسی مرغا ہوتا تھا۔ احمد سعید صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے ہے، اور یہیں سے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اور ان کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر سارا دن پڑھا کے تھکے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو ان کا طنز و مزہ ہے اسے یہ ہمارا جو موڈ ہے وہ فریش کر دیتے ہیں۔ جو اگلی کلاسز کے لیے جو ہیں وہ فریش ہو کے بچوں کو ہنساتے ہوئے پڑھاتے ہیں۔ احمد صاحب سے تقریباً کوئی 5 سال سے واسطہ ہے ہمارا، دوستی اور ماشاءاللہ دوستی ہے، بہت اچھی دوستی ہے۔ میں نے جب مین کیمپس سے یہاں ٹرانسفر ہوا تو احمد صاحب یہاں پہ آلریڈی موجود تھے، ان سے آ کے گپ شپ ہوئی اور لگا ہی نہیں کہ کوئی غیر جیسے مرد ہو، ہمیں اپنے جیسے ہی ملے ہیں۔ اور وہ جو بات بتائی عمیر صاحب نے کہ وہ جب بھی آتے جاتے، میں نے آج تک 5 سالوں میں غصے میں نہیں دیکھا کبھی۔ آپ کا یہاں جب وقت گزرتا ہے اسے چند جملوں میں سمرائز اگر کریں گے، جب آپ آتے ہیں تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں رہنے تک؟ جی اصل میں تو پہلے تو لیکچرز ہی ہوتے ہیں، اور بچوں کو کئی دفعہ میں 2-3 منٹ جو ہیں وہ ایسے مزاح کے کچھ دیتا ہوں تاکہ وہ ان کا بھی موڈ خوشگوار ہو جائے۔ اور اسی طرح جب سٹاف روم میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت باتیں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے کولیگ، تو ان کی محبت ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اگر وہ نہ سنتے تو میرا خیال ہے میری تخلیق اس طرح نہ نکل کر سامنے اتنی آتی جو 2017 کے بعد سے سامنے آئی ہے۔ ویسے تو آپ کے چاہنے والے تو بہت ہیں، وہ شاعری کے ہیں نا؟ جی تو انہی چاہنے والوں میں سے کوئی سنجیدہ بھی ہو گئے کہ جناب ہمیں آپ سے کچھ ہے؟ کیا مطلب کوئی ایسا کبھی ہوا؟ جس نے کی یا جس سے میں نے کی اس سے شادی ہو گئی، اور کیا چاہیے تھا؟ اچھا وہ 2 طرفہ تھی؟ اوکے، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو گئے؟ جی، یعنی آپ بھی چاہتے تھے وہ بھی چاہتے تھے، جی، اور پھر خدا نے بھی چاہ لیا؟ جی بالکل ایسے۔ ماشاءاللہ، وفا ہو گئی؟ ہاں وفا ہو گئی۔ کتنی بار ہوئی وفا؟ ہمارے تو ابھی ایک ہی، ابھی ایک وفا۔ فیصل آباد آرٹس کونسل پہنچے ہیں علم و ادب اور فن کے قدردان ابرار صاحب جو اس کے روح رواں ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ آئیے آپ کو بہت درخشندہ ستارہ علم و ادب کی دنیا کا احمد سعید، جو استاد بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں ایک فنکار ہیں۔ جی بالکل بہت بڑے، کیا کہیں گے آپ؟ سر میرا یہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن کمال کا انسان ہے، ایز انسان بھی بہت اعلیٰ، اور شاعر تو پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ان سے شاعری کی پوچھنی ہو تبھی لاسٹ ہمارا ایک مشاعرہ ہوا تھا۔ جس طرح پبلک ان کو سن رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ منصفین نے نا غلطی کر لی کہ اس شاعر کو شروع میں بلا لیا ہے اور یہ پچھلے شاعر کیا کریں گے۔ لیکن باقی شاعر بھی پٹاخہ ہی نکلے، ایک سے ایک بڑھ کے رہے، لیکن ان کا کمال ہے بہت شاندار، ان کا اپنا لہجہ ہے، یہ اندر کی بات جو عام سوچتا ہے نا بندہ وہ بات کرتے ہیں۔ احمد سعید صاحب یہ بتائیے کہ آپ مزاح نگاری میں، مزاحیہ سفر نامہ نگاری، شاعری، اس میں باقاعدہ کسی سے متاثر بھی ہوئے؟ بہت سی شاعری سے اور بہت سے شاعروں سے بھی۔ اگر مزاحیہ شاعری کی بات آپ کریں طنز و مزاح کے حوالے سے تو انور مسعود، خالد مسعود صاحب اور ضمیر جعفری، اور اگر آپ مزاحیہ سفرناموں یا مزاح نثر کی بات کریں تو پھر سب سے پہلے تو میں پطرس بخاری کی کتاب میں نے کئی دفعہ پڑھ لی تھی، وہ اتنا مجھے اس میں مزہ آیا کہ میں ہر 2 ماہ بعد وہ کتاب پڑھ چکا تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا کہیں نہ کہیں سے، پھر مشتاق احمد یوسفی بعد میں پڑھا، اور پھر کرنل محمد خان صاحب، اور اسی طرح آج یونس بٹ صاحب کو بھی پھر پڑھا آج کے دور میں۔ تو
اور شاعری میں سنجیدہ شاعر بھی کیونکہ میں ہوں، تو اس میں فیض صاحب، احمد فراز صاحب، اقبال تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز خورشید جیلانی صاحب سے ملنے ان کے آفس پہنچے ہیں۔ آئیے جیلانی صاحب، احمد سعید فیصل آباد کا بڑا ایک خوبصورت ابھرتا ہوا ستارہ، بلکہ اب تو پورے ملک میں اس کی شاعری نے دھوم مچا رکھی ہے، مزاحیہ شاعری جو مرجھائے ہوئے چہروں کو زندگی عطا کر دیتی ہے، کیا کہیں گے؟ میں اپنی پوسٹنگ کے بعد بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر مشاعروں میں جاتا ہوں، بکس کی ایگزیبیشن میں جاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مشاعرے میں احمد سعید صاحب کا کلام سننے کا موقع ملا، اور بائی گاڈ میں اس دن سے ان کا نہ صرف گرویدہ ہوں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مزاحیہ شاعری کے میدان میں آپ نے کہا یہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، بلکہ یہ ماہ آفتاب ہیں اور یہ خورشید ہیں اس سرزمین کے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے خوشی ہے کہ یہ ساندل بار کا قابل فخر بیٹا نہ صرف پاکستان کے کلچر اور اپنی ماں بولی کو پاکستان بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور پوری دنیا کے سامنے جس انداز سے پیش کر رہا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے۔ جی، آج میری ملاقات احمد سعید صاحب سے ہوئی ہے۔ میں ایکچولی پروگرام مینیجر ہوں فرام پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، تو ان کی آج مجھے شاعری سننے کا موقع ملا ہے جس نے بہت زیادہ خوش کیا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں وہ کلام ہے جو کہ لوگوں کو خوش کرتا ہے اور جو مرجھائے ہوئے چہرے ہیں ان کو اوپر رونق لاتا ہے۔ اس سے آنکھیں ملا کے دیکھ لیا، ملا کے دیکھ لیا، کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا، اور مسکرانے سے نہ بنی جب بات، اس کو منہ پھر چڑھا کے دیکھ لیا، اور دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ، واہ، ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا، دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ، ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا، اور اپنی صورت رہی وہی صورت، روز ہم نے نہا کے دیکھ لیا۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ڈی گراؤنڈ پہنچے ہیں۔ یہ وہ اسکول ہے جہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا احمد سعید صاحب نے، اور اس اسکول سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں سے تقریری مقابلوں میں ضلع بھر میں بہت ایک نمایاں پوزیشنیں حاصل کرتے رہے ہیں، اور آج اپنے اساتذہ سے ملنے آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ماحول ہے۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ڈی گراؤنڈ کے پرنسپل صاحب موجود ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ ان کے ادارے کے ایک ہونہار شاگرد احمد سعید، آج کل ملکی سطح پہ جیسا انہوں نے مزاحیہ شاعری میں دھوم مچائی ہوئی ہے، اور ایک زمانہ معترف ہے ان کی صلاحیتوں کا، ان کی شاعری کا، ان کے لہجے کا، ان کے الفاظ کا دل دادا ہے۔ تو ان کے پرنسپل صاحب جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیسا لگتا ہے کہ ان کے مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک طالب علم اتنی بڑی شخصیت بن چکا ہے۔ سر کہیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو ان سے ملنا اور ان کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے ادارے کے طالب علم میں، دوہری خوشی والی بات ہے، کیونکہ میں بھی اس ادارے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور جیسے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہمارے ادارے سے بے شمار اس طرح کے لوگ نکلے ہیں، تو یہ ایک روشن ستارہ ہیں ہمارے ادارے کے لیے بھی، فخر ہے ہمارے ادارے کا بھی۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کے ایک استاد مسعود صاحب آج بھی ماشاءاللہ کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ احمد سعید صاحب کے بھی استاد ہیں، تو مسعود صاحب سے جانتے ہیں کہ اس دور میں جب یہ احمد سعید صاحب پڑھتے تھے ادھر تو کیسے اسٹوڈنٹ تھے، اور کس طرح یہ ادبی مقابلوں میں لٹریری جو کمپٹیشن ہوتے تھے لٹریچر کے تقریری مقابلے، اس میں کیسی پوزیشنیں ان کی رہی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کے ہونہار شاگرد ماشاءاللہ جی، کیا کہیں گے؟ بہت زبردست جی۔ یہ جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ میرے پاس چارج ہوتا تھا بزم ادب کا، تو اس میں خصوصی طور پر پہلی دفعہ جو ہے نا تقریباً جو پنجابی ٹاکرا جو تھا وہ اسکول سائٹ پر متعارف کروایا گیا تھا، تو مجھے یہ ٹاسک ملا جی کہ آپ نے پنجابی ٹاکرے کے لیے تیار کرنا ہے، تو یہ ولنگلی میرے پاس آئے، سر میں اس کے لیے تیار ہوں۔
تو میں کہا شہر کا بچہ ہے یہ پنجابی کہاں بول سکتا ہے. تو جب انہوں نے کہا نا بڑے جذبے کے ساتھ بھی سر میں کر سکتا ہوں, میں کہا جی تیار کرو پھر. تو ان کے ایک بڑے اچھے جو ہے دوست, والد کے دوست ہوتے تھے ستار صاحب, تو وہ ان کے 2 بچے جو آلریڈی میں حصہ کرتے ہوتے تھے, لیتے ہوتے تھے, انہوں نے جو ہے کہا جی میں سر تیاری میرے ذمہ ہے, میں آپ کو تقریر سناؤں گا, آپ انہیں بس مجھے نا پوائنٹس بتانے کہ کس کس پہ بولنا ہے. تو میں نے جو ہے نا جب ان کے جذبے کو دیکھا میں نے ان کو سلیکٹ کر لیا, اور ماشاءاللہ اس سال انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. بیٹا احمد سعید 1999 سے 2001 میں یہ ٹیکنیکل ہائی اسکول میں پڑھے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ان اسٹوڈنٹ میں سے جن کو یہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ. شرارتی تو تھے, شرارتیں تو آج بھی کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے, لیکن کمیٹڈ تھے, اور ان کی کمٹمنٹ آج ان کو اس اسٹیج پر لے آئی ہے. جو اکثر میں آپ سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا آپ کمیٹڈ ہو جاؤ گے نا, دنیا کی کوئی چیز آپ کو شکست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ مسعود صاحب, مجھے انتہائی دلی خوشی ہے. خاص طور پہ بہت سی جگہوں پہ ہم گئے, آرٹس کونسل اور ہر جگہ, لیکن جو خوشی مجھے یہاں پہ آ کر محسوس ہوئی ہے, جس ادارے میں نے 9th اور 10th کی, اور پھر میں نے پنجابی کا جو آغاز ہے, اس سے پہلے میں اردو سپیچز تو بچوں کیا کرتا تھا, اور کئی دفعہ ڈسٹرکٹ ون کیا تھا, ضلع بھر ون کیا تھا, لیکن جو پنجابی سپیچ کا میرا آغاز ہوا, اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ اور پھر GC یونیورسٹی میں بھی میں کرتا رہا, وہ میں نے آغاز جو ہے وہ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے آغاز اس کا کیا تھا پنجابی سپیچ کا. بس آپ کو مشورہ تو کیا ہے, جو سر نے کہا کہ کمیٹڈ رہیں کسی بھی چیز, اور ایک تو خوش رہیں, ہمیشہ مسکراتے رہیں, یہ دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں آپ مسکراتے ہوئے, اور دوسرا اپنے ہر جو اچھے مقاصد ہیں اس میں کمیٹڈ رہیں. اکھ وچ مٹی پائی جاؤ, ملک نو رل مل کھائی جاؤ, اور لسی صحت لئی چنگی شے ہے, دودھ وچ پانی پائی جاؤ, اور 2-3 بال تے سر تے رہ گئے, پھر بھی کنگھی پائی جاؤ. سب کے گھر واپس ہم آئے ہیں, اور یہاں ایک ضیافت کا اہتمام ہے, اور جو مہمان اس وقت موجود ہیں جو ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں احمد سعید صاحب سے, وہ بڑی ڈائیورسٹی ہے ان میں, قمر بخاری سے لے کر عارف بخاری تک, اور رضوان بھٹی صاحب سے لے کے شہزاد بصرہ تک, کون کون موجود نہیں ہے. باتیں ہوں گی, سب سے جانیں گے کہ احمد سعید صاحب کے یہ حلقہ احباب میں شامل ہیں لوگ, ان کی باتیں سنیں گے کہ ان کی نظر میں احمد سعید کیا ہے. شروع کرتے ہیں قمر بخاری صاحب سے, آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اسپیشلی فیصل آباد آئے ہوئے ہیں, تو بخاری صاحب کہیے گا. احمد سعید ہمارے ساتھ ہر وقت ہم اکٹھے موو کرتے ہیں, سفر کرتے رہتے ہیں. احمد سعید کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح آپ کو عید سعید کی خوشی ہوتی ہے, ہمیں احمد سعید کی خوشی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اس کے ساتھ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, مشاعروں میں ہوتے ہیں, تو جتنا دیر ہم ساتھ رہتے ہیں, قہقہے, مسکراہٹیں. احمد سعید سے یارانہ یونیورسٹی دور کا ہے, میں ان کے تعلیمی دور کا ساتھی ہوں, تو مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ باقی سب نے تو ابھی دریافت کیا ہے, ہم نے 15 سال پہلے اسے بڑا شاعر مان لیا تھا. فرسٹ ایئر میں احمد سعید نے ہمیں سنایا اپنا کلام, اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں, میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں, میرے دوست پرانے آ جائیں. احمد سعید ہماری جو نسل نو ہے اس کا نمائندہ اور خوبصورت شاعر ہے, اور یہ وہ شاعر ہے کہ جملوں کو تخیل کے حسین رنگ سے بھر دے, ہر لفظ کے پہلو سے جو خوشبو کی خبر دے, اپنوں کو پرایوں کو بھی الفت کی نظر دے, سیاہ رات کے آنگن میں جو پھر نور سحر دے. یہ ہمارا نگا, بیبا, مٹھا, سونا, سنکھا اور دل کا رانجھا شاعر ہے. جی احمد سعید بہت پیارا بھائی اور اچھا دوست ہے, اور اس کی شاعری جو ہے وہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ویسے تو سارے سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ریفلیکشن آف سوسائٹی.
جی احمد سعید صاحب دور حاضر کے بڑے معناز شاعر ہیں جی، اور بڑی اچھی بہت تیزی سے انہوں نے گرو کیا ہے. جی احمد سعید صاحب سے جی ہمارا بڑا ایک دلی رشتہ ہے اور بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بڑے بھائی ہیں، لگتے بہت چھوٹے ہیں ان سے کیونکہ پرسنالٹی ایسی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. بہت پیارے اور دل نفیس بندے ہیں. زندگی کی جو بہت ایک خوبصورت چیز ہے نا، میرے زندگی کے بہترین لمحات وہ ہوتے ہیں کہ جب میں کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے ہم ریلیکس کرتے ہیں اور اس میں احمد سعید کی شاعری سنتے ہیں تو وہ ایک زندگی کا حاصل ہوتا ہے. اور وہیں سے وہ جو سناتے ہیں وہی سوشل میڈیا پہ بہت سالوں سے ہم دے رہے ہیں. اور یہ بڑے عرصے سے پتہ تھا کہ احمد سعید کو ایک بہت بڑا نام ملنے والا ہے. احباب کی محفل ہو اور پھر ایک شاعر سے اس کا کلام کی فرمائش نہ کی جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد سعید صاحب کچھ جی اتنے خوبصورت دوست بیٹھے ہیں تو اس میں تو یہ ضروری تھا اور اچھا ہے آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ کون سی بات جو شوہر نے نہ مانی اس کی. ماشاءاللہ تمام شوہر بیٹھے ہوئے ہیں. کون سی بات جو شوہر نے نہ مانی اس کی، کھینچ رکھتی ہے اسے پھر بھی زنانی اس کی. کون سی بات، ہمیں تو پتہ ہے بصرہ صاحب کا، کون سی بات جو شوہر نے نہ مانی اس کی، کھینچ رکھتی ہے اسے پھر بھی زنانی اس کی. اور آئی لو یو تیرے کہنے پہ میں کہہ دوں اس کو، آئی لو یو تیرے کہنے پہ میں کہہ دوں اس کو، گالیاں دیتے ہوئے دیکھی ہے روانی اس کی. آئی لو یو تیرے کہنے پہ میں کہہ دوں اس کو، بھئی گالیاں دیتے ہوئے دیکھی ہے روانی اس کی. اور میں تو اس واسطے اس سے بھی فری ہوتا ہوں. بھٹی صاحب میں تو اس واسطے اس سے بھی فری ہوتا ہوں، یوں ہی بیکار ہی گزرے نہ جوانی اس کی. سس تھانا تے بیگم چوکی، شادی کرنی نہیں ہو سوکھی. بھئی اپنے رزق پہ. سس تھانا تے بیگم چوکی، شادی کرنی نہیں ہو سوکھی. وار ہے ڈکیا بیگم داجا، شعیب اختر دی گیند ہے روکی. اور جینو ہیر میں آکھاں، ڈوگر صاحب جینو ہیر میں آکھاں اوہی کہہ جائے مینو ویر. فیصلہ بادت علمی ہے نا. جینو ہیر میں آکھاں اوہی کہہ جائے مینو ویر، ایتھے نین لڑانے اوکھے ایتھے ہوئی اخیر. اور اساں تے کھادا رشین سیلڈ نالے پیزا برگر، اور جنہاں کھادیاں گاجراں ٹھڈوں نہ. احمد سعید کی باتیں آپ نے سنی، ان کی شاعری سنی، آپ نے ان کے دن بھر کی ایکٹیویٹیز دیکھی، یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت.